अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस बयान को बहुत गौर से सुने। इसके अंदर हमारी परेशानियों का जो है इलाज बताया गया है कि जो परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं उसकी वजह क्या है। बयान सुने। सबसे ज्यादा कारोबार को बद्दुआ नमाज की लगती है, मैं ये कहना चाहता था। और सब ज्यादा दीन का बिगाड़ नमाज के बिगाड़ पर है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह के रास्ते में बड़ी सख्त वईदें हैं ऐसी नमाजों पर। इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न मसूद दोनों फरमाते हैं कि जिसकी नमाज उसको मुनकर से नहीं रोकती और जिसकी नमाज में इत्मीनान नहीं है, उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर करती रहती है। इसलिए फरमाया मन अकामहा वक़द अकाम दीन, जो नमाज को दुरुस्त कर लेगा और सही तरीके से अदा करेगा इत्मीनान के साथ, इस नमाज से पूरा दिन कायम हो जाएगा। नमाज के कायम होने के असरात माशरे पर, मामलात पर, अखलाक पर, सब कहीं पर पड़ेंगे। और नमाज के बिगड़ने के असरात भी सब पर पड़ेंगे। इनके मामलात बिगड़ेंगे नमाज बिगड़ने से, क्योंकि जिसके अल्लाह के दरमियान के ताल्लुक बिगड़ेंगे उसके मखलूक के दरमियान के ताल्लुकात बिगड़ेंगे। इसलिए हमें जमात में निकल कर अपनी नमाजों में कमाल पैदा करना है। ये निकलना इसीलिए था, ये निकलना असल इसीलिए था कि कारोबार से, बीवी बच्चे की मशगूली से बाहर निकल कर अमल करो। देखो, ये तुम इस अमल के ही लिए फारिग हो जाओगे तो फिर इस तुम्हारे अमाल के अंदर कमाल पैदा होगा। इसलिए आदी बनाया गया था इनको कि जब कोई हाजत पेश आए तो हाजत को मुअख्खर करो नमाज के लिए। इसलिए फरमाया कि अपने असबाब को मुअख्खर किया करो, आमाल को मुकद्दम किया करो। ये भी एक मश्क है नमाज पर कि नमाज से मसाइल को हल कराया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी से जिन्होंने अर्ज किया था कि मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ, फरमाया पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कुदरत और उसका वादा तिजारत पर नहीं है, उसका तो वादा इबादत पर है। उसका तो वादा इबादत पर है, तिजारत पर नहीं है। ये तो सबब इम्तिहान के लिए है और नमाज इत्मीनान के लिए। मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगा है, अल्लाह देंगे। इसलिए अपनी हाजत को मुअख्खर किया करो फर्ज नमाज के लिए। फरमाते अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इहमलू हवाइजकुम अल मक्तूबा, अपनी हाजत को मुअख्खर किया करो फर्ज नमाज के लिए। फला मसला पेश आ गया है, जोहर के बाद नमाज के लिए जाएंगे मस्जिद में, अल्लाह से कहेंगे। अभी ये मिजाज नहीं है। हालांकि अंदाजा करें, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं इन्ना रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है। रिवायत में है कि आपके लिए आसमान से खाना गरम, क्या कहते हैं बर्तन को जिसमें खाना गरम रहता है, हाँ, गरम बर्तन के अंदर बंद आसमान से खाना उतर कर जमीन पर आता है और गरम रहता है, और आप उसमें से खाया आपने, और जितना खाया इतना खाकर उस बर्तन को आसमान पर वापस भेज दिया। आपने फरमाया अगर मैं इसको बाकी रखता तो ना ये खाना कभी खत्म होता ना कभी सड़ता। खाते रहते हमेशा के लिए इसमें से। जन्नत का खाना था, ना खत्म होने वाला है और ना खराब होने वाला है। सोचो, गौर करो, जिनके लिए आसमान से खाना बंद डिब्बे में तैयार उतरे, ऐसे नबी 3 मरतबा भूख की शिद्दत से मस्जिद जा रहे हैं और नमाज पढ़ के अल्लाह से खाना मांग रहे, और फिर आकर पूछ रहे घर में खाना आया कि नहीं आया। फिर मस्जिद में, फिर आकर पूछा, फिर मस्जिद गए, फिर आकर पूछा। 3 मरतबा के बाद 4थी मरतबा में खाना आया है। क्यों? आपको इसकी क्या जरूरत थी? आप ये भी कह रहे हैं मेरा मुझे खिलाता है पिलाता है। अल्लाह ने आपसे ये भी कहा है हम आपसे रिस्क आपको हम देंगे, हम आपसे रोजी कमाना नहीं चाहते। फिर आप ये काम कर रहे हैं क्यों? अपनी उम्मत को दुआ के जरिए मसाइल के हल की तालीम देने के लिए और अपने आप को अल्लाह के सामने मोहताज जाहिर करने के लिए। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहत व नबूवत का इनकार कर दिया था कि मुझे ये बादशाहत व नबूवत नहीं चाहिए, मुझे फाक़ा व नबूवत चाहिए ताकि मैं आजिज होकर तुझसे मांगूं। इस जमाने के असबाब तो मस्जिद में आने से रोक रहे हैं, और उस जमाने में लोग आम तौर से समझते थे कि हमारे मसाइल का हल मस्जिद में है, जाके अल्लाह से कहो मस्जिद में। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, अपनी नमाजों पर ये मश्क, कोई हाजत पेश आए 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगे, इस यकीन अल्लाह मेरी हाजत मेरा अमल पूरी करेंगे।
کیونکہ اصولی بات یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے اور ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس یقین پر خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی اس یقین پر لاؤ۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ تعلیم کے حلقوں کا میں نے راج عرض کیا تھا کہ تعلیم ایمان اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے اور اسباب کی تردید کے لیے ہے، کہ ہم اسباب سے نہیں پلتے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے۔ اس لیے اسباب کی دنیا میں جانے سے پہلے تعلیم اور اسباب کی دنیا سے واپس آنے کے بعد بھی تعلیم، کہ تمہارے سبب میں جانے اور سبب سے واپس آنے کے لیے دونوں وقت تعلیم ہونی چاہیے، صبح اور شام۔ صبح شام کی تعلیم اس لیے ہے کہ اسباب کی تردید کر کے جاؤ اسباب میں، اور اسباب سے نکل کر آؤ واپس تو پھر اسباب کی تردید کرو۔ اسباب کا انکار، تعلیم کا مقصد اسباب کا انکار ہے، اسباب کی تردید ہے، اسباب سے نہیں پلتے۔ اس تعلیم کی صبح شام ہر پرانے تک کو ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں کی جگہ اسباب کا یقین لے لے، پھر یہ اسباب ان سے فرائض کو ضائع کرواویں۔ اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے اور وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ اصل کام یہ تھا، میں نے رات بھی عرض کیا تھا تفصیل سے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یا اپنے نبی کی زبان میں جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ تعلیم ہے۔ اپنی کمائی کی شکل نہیں بتائی آ کر، بلکہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا بتایا، کہ میں اپنی کمائی کی شکل کا اور کوشش کا انکار کرتا ہوں، صرف اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے میرے لیے پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، تعلیم کتنی دیر ہو، یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، گھروں کی تعلیم بھی، مسجد کی تعلیم بھی۔ بڑے سعید میاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا تھا مولوی صاحب سے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ تعلیم 1.5 گھنٹہ تو ہونی چاہیے کم سے کم۔ کتنی؟ 1.5 گھنٹہ ہے۔ جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو بیٹھے ہیں 15 گھنٹے۔ سوچو، جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو رہے 15 گھنٹے دکان پر، اور تعلیم میں بیٹھے 5 منٹ 3 منٹ، بہت زیادہ ہوا تو 10 منٹ نہیں۔ فرمایا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو۔ سعید میاں نے عرض کیا کہ حضرت میں جماعت میں جگہ نہیں پوچھ رہا، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں۔ حضرت فرمایا میں مقام کی نہیں کہا کہ میں تو مقام کی نہیں، میں جماعت میں جگہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مقام کی پوچھ رہا ہوں۔ حضرت فرمایا میں مقام کی بتا رہا ہوں، جماعت میں جگہ تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی، میں مقام کی بتا رہا ہوں کہ مقام پر رہتے ہوئے گھر میں اور مسجد میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو۔ اب ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جانا چاہتے ہیں مصلی، کسی کو کوئی حاجت ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی تقاضا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو جانا ہے جائے۔ مسجد کا عمل جانے والوں کے تابع نہیں ہے، مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے، مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے، جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ مسجد کی جماعت کے ذمے ہے، مسجد کے امام کے ذمے ہے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے۔ جو بیٹھنا چاہے گا جتنی دیر بیٹھے گا، باقی جانے والے چلے جائیں گے۔ اور یہی مسجد نبوی کا معمول تھا کہ تعلیم ہو رہی تھی، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ بعض تعلیم میں جڑ کر بیٹھتے ہیں۔ محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متقاعدین کو کیا کہتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں پڑے رہتے ہیں بیکار۔ اچھا ہے مسجد میں رہیں، مسجد کے کھوٹے بنے، ایسے لوگوں کو مسجد میں رکھو، آنے والوں کو کلمہ سکھلا دیں، دعوت دیں، عالم ہے مسائل بتلائیں، قاری ہے قرآن پڑھائے۔ بے شمار لوگ ہیں ان کا فارغ وقت مسجد میں گھر میں گزرتا ہے، بیکار پڑے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو 24 گھنٹے مسجد میں رہ سکتے ہیں، 24 گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے ذرا سا مسجد میں، گھر چلے جائیں پھر مسجد میں آ جائیں،
یہ تو 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے مسجد آباد رہ سکتی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں ہر محلے میں جو ریٹائرڈ ہیں، متقاعد ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہیں ملازمت سے، تجارت سے، مسجد آگے پڑ جاویں، مسجد کے کھوٹے بن جاویں۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروع کریں اور 1.5 گھنٹے تک پہنچائیں اس کو، جس میں تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تعلیم ہو، اور ایسی نماز کے بعد جس نماز میں زائد لوگ شریک ہوتے ہیں تعلیم ہو، اور جو آدمی جانا چاہے وہ چلا جائے، کیا بات ہے؟ کسی کا پاؤں پکڑ کے بٹھانا زبردستی تو ہے نہیں، یہ تو مسجد کا عمل ہے نا ایک، جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہنے لگے کہ امام صاحب تکان بہت ہے اور تقاضا بھی ہے جانے کا، اگر بجائے ظہر کی 4 رکعت کے 2 پڑھا دیں، یہ تو مسجد کا عمل ہے، یہ 4 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ ہاں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مسجد کا عمل 4 رکعت نماز ہے، ایسے مسجد کا عمل تعلیم ہے۔ تعلیم کا عمل تو پورا ہو۔ اگر ہم نے مسجد کی تعلیم کو مصلیوں کی رغبت اور ان کی چاہت کے اعتبار سے کیا تو تعلیم ختم ہو جائے گی۔ 2 منٹ میں 2 حدیثیں پڑھنے کو لوگ کہیں گے بھئی یہ کر لو تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں ہے تعلیم۔ تعلیم تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو اسباب کی تردید اور ایمان کی تجدید کے لیے ہے۔ وعدے سنو بار بار، بہت دیر کے بعد جا کر دل متوجہ ہوگا اس یقین کی طرف، جب ایک وقت گزرے گا فرشتوں کے پروں میں، ان یقین اور اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنے والی مخلوق اور اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق فرشتے ایک وقت تک ان کے پروں میں رہنے کے بعد تب کہیں جا کے دل متوجہ ہوگا اس تعلیم میں اللہ کے وعدوں کا یقین کی طرف، ورنہ لوگ 2 حدیث سننے کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ تو وعدوں کے یقین کا وہ تو میں تو آپ سے کیا بتاؤں، وہ تو ایمان کا حلقہ ہی تعلیم کا حلقہ تھا اصل۔ اللہ کے وعدوں کے یقین پر صحابہ کو تیار کرنا یہی تعلیم کا حلقہ تھا۔ بس یہاں کتاب پڑھی جاتی ہے، وہاں زبانی آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اس لیے تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ مسجد کا امام، مسجد کا کہ کام کرنے والا ساتھی جو بھی تعلیم کرائے وہ تعلیم کرائے، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، مسجد کی جماعت پوری شرکت کرے تعلیم میں۔ جب تعلیم مقامی کے بتا رہا ہوں، جب تعلیم پوری ہو جائے تو اب مشورہ کر لیں کہ بھئی کون ساتھی مسجد میں رہے گا اور کن کی جماعتیں بنا کر محلے میں ملاقاتوں کے لیے بھیجیں۔ یہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، تعلیم کا متصل ہو، دوسرا وقت ہو، لیکن تعلیم مسجد کی پوری ہونی چاہیے اور مسجد کی جماعت پوری تعلیم میں شرکت کرے۔ جب تعلیم پوری ہو جائے مسجد کی، اس کے بعد پھر مسجد کی آبادی کی محنت ہو جس وقت بھی ہو، لیکن تعلیم موقوف نہیں ہے محلے کے لوگوں پر کہ بھئی لوگ جانا چاہتے ہیں تعلیم بند کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو بھائی بلکہ کہتے ہیں تعلیم کرنے والا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بعد جب دیکھے کہ بھئی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، کہہ دے کہ بھئی تعلیم تو ابھی جاری رہے گی، کسی کو اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو باندھ کر بٹھانا تو ہے نہیں۔ یہ ہے طریقہ تعلیم کا، اور اس میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ صبح کی تعلیم میں نکلنے والی جماعت ہے، صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھیں، اور جتنے بھی مراکز ہیں سارے دنیا میں ان تمام مراکز میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث ہی پڑھی جائے، جیسا اس وقت بھی ان جماعتوں کی روانگی سے پہلے اس وقت بھی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تعلیم منتخب حدیث سے کی گئی، اسی لیے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، آداب، لا یعنی سے بچنے کے فائدے اور لا یعنی باتوں کے نقصانات، یہ ساری اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فضائل، خدمت کے فضائل،
یہ سارے فضائل ہر مرکز میں، ہر اجتماع میں جماعتوں کی روانگی سے پہلے منتخب احادیث تعلیم کر کے مجمع کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس میں نکلنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ایک دن اپنے مقام پر فضائل اعمال مع فضائل صدقات، ایک دن منتخب احادیث، ان دونوں کتابوں سے تعلیم کا برابر اہتمام کیا جائے۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں وہ جماعتیں صبح میں 3 عمل کریں گے۔ پہلا عمل قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ جو انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا عمل اس کے بعد صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث تعلیم ہو، اس کے بعد سیاسی بات کا مذاکرہ، یہ صبح کی تعلیم میں۔ ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھی جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ باقی اوقات میں ظہر سے عصر کے درمیان وقت کشادہ ہوتا ہے، ظہر آدھے وقت تعلیم ہو اور آدھے وقت میں آپس میں سیکھنا سکھلانا ہو، جس میں نئے ساتھیوں کی سبحانک اللہم درست کرائی جائے، ثنا سکھلائی جائے، تحیات یاد کرائی جائے، درود شریف سکھلایا جائے، نماز کے موٹے موٹے مسائل بتائے جائیں، وضو کا طریقہ بتایا جائے، یہ مسنون دعائیں یاد کرائی جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء اب جماعتوں کے ساتھ نکلنے لگے ہیں، حرکت میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اصل قائد یہی ہیں۔ اگر جماعتوں کے ساتھ علماء ہیں پھر تو پوری جماعت پر ایسی محنت علماء کریں گے کہ ان کے ذریعے سے جماعتوں کی تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، انہیں صحیح نماز پڑھنا آئے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ علماء اگر محنت کریں جماعتوں پر تو ایسی محنت علماء کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک واپس آ کر نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے۔ ایسی مسجدوں میں امام کا نکلنا آسان ہو جائے گا جن مسجدوں میں 1 سے زیادہ 10 سے زیادہ افراد نماز پڑھانے کی استعداد رکھتے ہوں گے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد کے وقت میں یہ دونوں اعمال، تعلیم کا اور سیکھنے سکھانے کا عمل، ظہر کے بعد اطمینان ساتھیوں کا حلقہ لگا کر بیٹھو، نمازیں سنو۔ دیکھو سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں کیا غلطی ہے، صرف بتانا کافی نہیں ہے۔ تعلیم کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ بتا کر فارغ ہو جائیں، یہ تعلیم کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کو سکھلایا ہے وہ ان سے سنو، ایک وقت میں سکھلایا جائے، ایک وقت میں سنا جائے، ایک وقت سکھلایا جائے، ایک وقت سنا جائے کہ کیا سیکھا ہے، اور قرآن کی آیتیں انہیں پڑھا کر 2 کی جوڑی بنا دی جائیں۔ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ 2 کی جوڑیاں بنا دی جاتی تھی، آپس میں مذاکرے کریں قرآن کی آیتوں کے بھی، اور آپس میں مذاکرے کریں مسائل کے بھی، آپس میں مذاکرے کریں دعاؤں کے بھی۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ظہر کے بعد جماعت کے سب ساتھیوں کو حلقہ لگا کر بٹھائیں اور ان کو دعائے قنوت بھی یاد کرائیں، تحیات بھی یاد کرائیں۔ یہ ظہر کے بعد کا وقت سیکھنے سکھلانے کا، تعلیم اور تعلم کا ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے دل میں اللہ کا یقین پیدا کریں، اور تعلیم کا طریقہ جو ہے اصل کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جائے، عربی عبارت علماء پڑھیں، عربی عبارت علماء پڑھیں، غیر عالم عربی عبارت نہ پڑھیں، علماء ہیں تو عربی عبارت ضرور پڑھیں 1 مرتبہ، اور 3 مرتبہ حدیث کا ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ تعلیم میں جلدی کرنا، یہ کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی بات پر مجمع کو لانا اور سمجھانا اصل مقصود ہے۔ اس لیے تعلیم میں یہ سنت طریقہ ہے کہ ایک بات کو بار بار پڑھا جائے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یہی سنت طریقہ ہے تعلیم کا۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بہت اہم کام ہے اور سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے یہ۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور وہ بازار سے، کھلے بازار سے لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں بھیج رہے تھے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ 2 ساتھی جوڑی بنا کر جائیں مسجد سے باہر، جو لوگ بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور گناہوں کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جا کر پیار محبت سے سمجھا کر انہیں مسجد میں آنے کے لیے آمادہ کریں، تھوڑی میں ہاتھ دیں، خوشامد کریں، اور واقعی ایسی خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اور ایسی خوشامد کرو کہ لوگوں کو تمہاری خوشامد سے شرم آ جائے،
آرڈر دینا یا خبر دے دینا کافی نہیں ہے. ہمارے دل میں غم ہو ایک امت کا. دیکھو یہ گشت اپنے غم کو ظاہر کرنے کا گشت ہے. یہ ملاقاتیں کوئی رسم نہیں ہے. اندر ایک بے چینی ہو, اندر ایک غم ہو. میں تم سے کیسے سمجھاؤں کہ ڈوبتے آدمی کو بچانے والی کا جو غم اور فکر اندر ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ڈوبنے والا کون ہے, میری کیا رشتہ داری ہے. نہیں, انسان میں اگر واقعی انسانیت ہے اور اگر واقعی امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم تقسیم ہونے میں تمہیں ایک ذرہ بھی اس کا ملا ہے تو تم اس بات کو برداشت نہیں کرو گے کہ اس کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے. ہم گشت کسی غم کی بنیاد پر کریں, ہم ملاقاتیں کسی فکر کی بنیاد پر کریں. تبلیغ میں گشت کوئی رسم نہیں ہے کہ آؤ یہ چکر لگا لیتے ہیں, آؤ یہاں کو ہو کر آ جاتے ہیں. نہیں, وہ تو لوگوں کو گشت کا موضوع ہے لوگوں کو فرشتوں کے پروں میں سمیٹنا. لوگوں کو کہاں سمیٹنا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. لوگوں کو فرشتوں کے پروں میں سمیٹنا, شیاطین کے پروں سے نکال کر, کہ صحیح حدیث میں ہے کہ شیاطین بازار میں انڈے دیتے ہیں وہیں بچے نکالتے ہیں. ان کو ان شیطانوں کے پروں سے اور ان شیاطین کی صحبت سے اور اس غلط ماحول کے اثر سے نکال کر انہیں کسی طرح فرشتوں کے پروں میں لانا, یہ گشت کا موضوع ہے. اس لیے تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوگا. ایک ایک کو دعوت دے کر مسجد میں تعلیم کے حلقہ میں آنے پر آمادہ کریں. 2 ساتھی 3 ساتھی گشت کر کے آ گئے, پھر دوسرے 2 چلے جائیں. اس طرح تعلیم کے دوران مسلسل تعلیمی گشت چلتا رہے. امیر صاحب 2 ساتھیوں کو بھیجتے رہیں, جوڑی بنا دیں اور یہ لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں لے کر آئیں, جس سے جماعت کی تعلیم بھی ہوتی رہے اور باہر کے لوگوں کو بھی تعلیم کے حلقے میں جوڑا جاتا رہے. اس طرح ہمیں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا عمل ذکر ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے علم اور ذکر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم ہیں کہ بغیر ذکر کے علم ظلمت ہی ظلمت ہے, اور بغیر علم کے ذکر, حضرت فرماتے تھے کہ شیطان جاہل صوفیہ کو استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. اس لیے علم فرض ہے, علم فرض ہے. علم کے بغیر کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں, اور علم کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں. اخلاص کافی نہیں عمل کے لیے, اخلاص کافی نہیں عمل کے لیے. جو فرضیت عمل میں اخلاص کی ہے وہی فرضیت عمل میں علم کی ہے. علم کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. آدمی عمل میں کتنا بھی مخلص ہو, اگر عمل علم کے مطابق نہیں تو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم علماء کی صحبت سے لیں. علماء کی مجلس, علماء کی صحبت, یہ صحیح غلط میں تمیز کے لیے لازم اور ضروری ہے. علماء کو چاہیے کہ ان نکلنے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا وقت قیمتی ہے ان کے, لیکن امت کے قائد, امت کے مربی, امت کی کو تعلیم دینے والی صرف یہی جماعت ہے. دور صحابہ کے, دور نبوت سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں علماء ہی امت کے قائد رہیں گے اور علماء ہی امت کو تعلیم دیں گے. عوام اور علماء کے اختلاط کی اس سے بہتر کوئی شکل نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ساتھ علماء کی تشکیل کی جائے, اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر نکلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. آپ نکلنے والی جماعتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا کرتے تھے, بلکہ امتحان لیتے تھے. جو نکلنے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور صحیح قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا, آپ اس کو جماعت کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے. یہ امکم علمکم, یہ بتلایا ہے حدیث میں کہ تمہارا امیر, تمہارا ذمہ دار وہ ہونا چاہیے جو تمہیں اچھا قرآن پڑھنے والا, صحیح قرآن پڑھنے والا اور علم رکھنے والا ہے. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ علم علماء کی صحبت سے لو. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں, یہاں سے علم حاصل کرو اور اپنی مسجدوں میں رہ کر اس علم کی خدمت کرو اور عوام تک علم کو پہنچاؤ. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس طرح مسائل کو سیکھو اور ہر قدم پر علماء سے پوچھو, ہر قدم پر پوچھو. دیکھو تو صحیح, ایک گاڑی میں چلنے والا اگر راستہ نہیں جانتا ہے, ایک جگہ بھی اگر نہ پوچھا تو اپنی منزل سے میلوں دور, اپنی منزل سے کوسوں دور ہو جاتا ہے. ہائے ہائے, وہاں پوچھ لیتے اس موڑ پر تو اتنا وقت نہ ضائع ہوتا, اتنا پیٹرول نہ ضائع ہوتا. جہاں جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام بھی نکل گیا, ہاتھ سے نکل گیا, وقت پر نہیں پہنچ سکے, کیونکہ ایک موڑ, صرف ایک موڑ غلط مڑ گئے. ایک چوراہے سے
ایک چوراہے پر غلط مڑ گئے. کہیں ایسے راستے آئیں گے جہاں 4-4 6-6 راستے نکل رہے ہوں گے. اگر نہ پوچھا تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ تقریبات فوت ہو جاتی ہیں, چھوٹ جاتی ہیں, وقت پر پہنچ نہیں پاتے ہیں, ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں, راستہ بھول گئے. جی ہاں, کیوں؟ لیکن پوچھا نہیں. لو, جہاں بھٹک کر واپس آنے کا راستہ ہے, جہاں بھٹک کر واپس آنے کا بھی راستہ ہے اور موقع ہے, وہاں تو پوچھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور جس قبر سے واپس آ کر پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہاں کے لیے پوچھ کر نہیں چلتے. سوچو تو صحیح. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ قبر سے باہر آ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے, اس لیے کہ وہاں جب اس ذکر کے فضائل اور اس کا اجر دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ ساری دنیا دے دوں گا فدیے میں, صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت مل جائے دنیا میں جانے کے لیے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی ہاں, وہ کہے گا مجھے واپس کر دیں. اللہ اس کی واپسی کی درخواست کو قرآن میں بکواس کہتے ہیں. جی ہاں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, بکواس کر رہا ہے. سنو میں کیا کہہ رہا کہ یہاں تو اگر راستہ بھٹک بھی گئے آ جائیں گے واپس, کہاں جائیں گے. لیکن اگر شریعت میں اور دین میں بغیر پوچھے چلے تو قبر سے واپس آنے کا پوچھنے کا اور قبر سے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ہر قدم پر علماء سے پوچھو, شادیوں میں, بیاہ میں, اپنی کاروبار میں, خرچ کرنے کمانے میں. ایسی باریک, ایسی ملون اور مزین شکلیں حرام کی تیار کر دی ہیں یہود و نصارہ اس امت کے لیے کہ جس چیز کو حلال سمجھتے رہیں گے مدتوں ہی نہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے. ایسی شکلیں کمائی کی اور ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ یہ کہیں گے ہاں, اس کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام ہوگا, لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں جو پہلے والا حرام تھا, یہ تو حلال معلوم ہوتا ہے. جی ہاں, لوگ کہیں گے حالانکہ وہ حرام ہوگا, مگر لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں ہے, یہ تو دوسری قسم کی چیز ہے. جی ہاں, اس طرح لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. فرمایا کہ اپنے کاروبار کو, اپنے معاملات کو, اپنی کمائی کے نقشوں کو حکم پر لاؤ. ہر قدم پر پوچھو علماء سے, ہر قدم پر پوچھو علماء سے میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. اور واقعی علماء سے پوچھ کر چلو. صرف کتاب پڑھ کر عمل کر لینا, اس میں معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن تربیت اور تعلیم نہیں ہو سکتی. تربیت اور تعلیم تو علماء کی صحبت اور مجالس سے ہے. اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی 3 تسبیحات, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے, یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ کلمات بندے کی زبان ہے, قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلمہ ہے. قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت سے افضل کوئی ذکر نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے, اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا موقع ہے, لیکن پھر بھی قیام سجدے سے افضل ہے کیونکہ قیام میں قرات ہے, قرآن کا پڑھنا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں, قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں, اور قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں. یہ میں بہت تاکید سے کہتا ہوں. آج کے لیے ایک فیشن چلا ہے, فیشن کہوں یا بیماری کہوں یا سنت کی مخالفت کہوں یا خلفاء راشدین کے طریقوں کا مٹانا کہوں کہ موبائلوں میں قرآن کا رکھے پڑھو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں پڑھ لو, اس میں پڑھ لو, کیا اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب خلفاء راشدین اور جن کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حدیث میں, جب ان کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے, جب ان کے طریقوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور جب ان کے طریقوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے, تو پھر مسلمان نئے طریقوں کو اور نئے رواجی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی شرم, کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جائز ہے, کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟
مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ تمہیں کن کے طریقے محبوب ہیں؟ آیا اس زمانے کے نئے طریقے محبوب ہیں یا وہ طریقے جن پر اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی رہے وہ طریقے مطلوب ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر نماز اور اذان کے درمیان قرآن کو، وضو اور نماز کے درمیان قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ ہاں، یہ اپنی عبادات کو نئے فیشنوں پر، اپنی عبادات کے رواجی طریقوں پر لے جانا یہ جہالت ہے، اور یہ خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی مخالفت ہے۔ اگر اس پر چلتے رہے تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی، تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی کہ قرآن کے پڑھنے کا کیا طریقہ تھا۔ پچھلے جتنے بھی صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہوئے ہیں وہ خدا کی قسم صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اعمال کا اثر باقی رہے لیکن سنتیں کسی طرح ختم ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے۔ اور یہ بھی تاکید کروں گا میں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ قرآن کے مضامین کا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تو ہم سے براہ راست مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ اخبار کی خبر کی کل تردید آ جائے گی، خبر جھوٹی تھی، لیکن قرآن جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا۔ قرآن کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں۔ اس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت، اس کے کلام کا رعب، اس کے وعدوں کا یقین، اس کی وعیدوں کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ قرآن کے پڑھنے کا بھی اصل طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی امیدوں کے ساتھ، وعیدوں پر خوف کے ساتھ، عذاب کی آیتوں پر پناہ مانگنے کے ساتھ اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے پوچھو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ایسے جیسا ایک آدمی پورا گلاس پانی کا ایک سانس میں پی جائے، تم قرآن ایسے پڑھتے ہو۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک آیت پر، وعدوں کی آیت پر امید کرتے، وعید کی آیت پر پناہ مانگتے، سوال کی آیت پر سوال کرتے، بعض مرتبہ ایک ہی آیت پر آپ کو پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرو۔ تبلیغ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواجی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اپنی تعلیم و تربیت کا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک مسنون طریقہ، کیونکہ سارا کام سیرت کے تابع ہے۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو۔ اس کا تو اپنے آپ کو عادی بنا لو۔ جو رات کے قیام اور تہجد کا عادی بن جائے گا، فرمایا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا، دعوت کی بات کو واضح کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر دعوت کے کام میں مدد کرنے والا یہ رات کا قیام اور تہجد ہے، جو صحابہ کرام پر 1 سال تک فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ ہیں وہ سارے اعمال عبادت کے جن کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا تو مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے۔ اس زمانے میں جتنا فساد مسلمانوں میں ہے، خواص میں یا عوام میں، حکام یا عوام کے درمیان، خواص یا عوام کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، خدا کی قسم اس سارے فساد کا اصل سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا بگڑنا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ یہ خروج کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں۔ دیکھو، اس کام سے بڑھ کر
امت کو بلا تفریق جمع کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. دعوت کا اصل مقصد یہی تھا کہ امت کے درمیان سے برادری کی، قوم کی، رنگ کی، زبان کی، قبیلے کی یہ ساری نسبتیں ختم ہوں. دعوت کا اصل مقصد یہ ہے، دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو. اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا اور ہمارے کام میں طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. یہ تو حیوانیت ہے. جانوروں کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ چلو. یہ امت کا عذاب یہی ہے اور امت کی خونریزی کا سبب یہی ہے کہ امت کو لڑایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے. میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں. بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے. ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا. بدعت ہے، اس زبان میں شروع ہوئی ہے. کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا. جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا. نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے. تو ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا. ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں. اس نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ نماز عصر کی نماز تیار ہے، یہاں مسجد میں پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے چلو. وہاں گئے مسجد میں تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15-20 آدمی ہوں گے اس سے زیادہ. تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو اب آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا، یہیں پڑھ لیتے ہیں. بیٹھ گئے اس میں حلقے میں. ایک صاحب بیان کر رہے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال رومال اوڑے ہوئے. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ میں تو مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں. پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا، وہ رومال باندھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں. ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا، اس سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. یہ کیسا حلقہ ہے؟ ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی، سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں اور ایک آدمی بیان کر رہا. مجھے یہ بیان کون کر رہا ہے؟ کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر. ان کا کیا مذہب ہے؟ کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے. کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہو. وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ مالکی کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ شوافع کا حلقہ لگا ہوا ہے. ان کے شافعی امام ہیں، شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں، ان کے واعظ ہیں، وہ ان کے حلقے میں، ان کا حلقہ ادھر، ان کا حلقہ ادھر. ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو. یہ کون سی جماعت ہے
جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے. جو بات کر کے فارغ ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ کہنے کہ جی ہم تو جماعت ہیں اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لیے اور ہم کام کر رہے ہیں. اور کہ یہ لوگ تو جنہیں ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے, یہ تو مقامی لوگ ہیں. کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے, ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں, مذہب میں, رنگ میں, نظریات میں. تو میرے دوستوں عزیزو, اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک, اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ, تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے, تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے کا خروج اس لیے کہ اگر برادری قوم کے اعتبار سے نکلیں گے تو برادری قوم کو تفریق کو قوت ملے گی, اور اگر برادری اور قوم کی نسبت سے نکل کر ایمان والے کا اکرام صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہے تو امت جمع ہو جائے گی. کیوں اکرام کر رہے ہو, کیا مسلمان ہے؟ اس لیے تبلیغ میں اکرام مسلم ہے, تمہارے کا اکرام کرو, ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. لیکن آپس کی اخوت اور بھائی چارگی وہ وجود نہیں جب آئے گی جب تمہارا نکلنا ایک مسلمان کے ساتھ اس کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں کا یہ خروج یہ امت کی اجتماعیت کے لیے, اور امت کو قومیت, زبان اور علاقائیت, اس لیے کہ یہ میرا علاقہ ہے آپ کا علاقہ, یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے یہ تو سب سے گھٹیا جانور کتے کا مزاج ہے کہ یہ ایریا میرا ہے, یہ ایریا تمہارا ہے. آپ دیکھیے گلیاں اور محلے, آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیے, گاؤں کے شاید کارپوریشن کا, بلدیہ کا اور حکومت کا جغرافیہ اتنا زیادہ اہم اور مضبوط نہیں ہوگا جتنا ان کا جغرافیہ بنایا ہوا مضبوط ہوتا ہے. ان کتوں کا کہاں تک کس کتے کی کس کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے دوسرے کتوں کی حد شروع ہوتی ہے. آپ گاؤں سے گزریں, کتے گاڑی کے پیچھے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, وہاں سے دوسرے کتے شروع ہو جائیں گے. ہاں آپ دیکھیں, میں تو کوئی خالی بات ہی نہیں کر رہا. ہاں اچانک رات کو 2 بجے شور ہو جاتا ہے محلے میں کتوں کا کہ دوسرے محلے کا کتا ان کے محلے میں آ گیا. جی ہاں, برداشت نہیں کر سکتے وہ, انہیں معلوم ہے ہماری حد کہاں تک ہے, ہمارا گاؤں کہاں تک ہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ بات مسلمان میں کہ ہمارا علاقہ ہے تمہارا علاقہ ہے, ہماری مسجد تمہاری مسجد. اس کی خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا جو امت کی تفریق کی بات کرے, کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا والے اعمال, اعلیٰ درجے کی نماز, اعلیٰ درجے کا روزہ, اعلیٰ درجے کی زکوٰۃ, اعلیٰ درجے کا حج, اعلیٰ درجے دین کی محنت کر کے جائے گا, لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جس سے امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ایک وہ آدمی جو اپنی تمام بدکاریوں کی وجہ سے جہنم کا حق مستحق ہے اور جہنم کے لائق ہے, لیکن اللہ نے اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلا ہے جس سے آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچائیں گے. یہ تو صحیح روایت ہے. اس لیے فرمایا کہ نہیں, ایسا کوئی کام نہ کہ جو مدد تفریق پیدا ہو. آپ کون ہیں, آپ کس قبیلے سے ہیں, آپ کس قوم کے ہیں, آپ کس خیال کے ہیں, آپ کس طرف ہیں, یہ کچھ نہیں, یہ سب بکواس ہے. نہیں, سب کا اکرام کرو, اختلاف مت کرو, سب کا اکرام کرو, سب کو لے کر چلو. اور کام ہے, کام کی طرح کرو. تم سے کوئی کام میں اختلاف کرے, کہہ دو بھائی ہمیں یہ ہدایات ہیں, ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, آئیے آپ بھی کریں. جی ہاں, اختلاف کے ساتھ اکرام ہے. اگر اختلاف کے ساتھ اکرام ہے
تو اختلاف ختم ہوگا. اور اگر اکرام کے ساتھ اگر اختلاف کے ساتھ انتقام ہے تو اختلاف بڑھے گا. اختلاف کے ساتھ انتقام نہیں ہوتا، اختلاف کے ساتھ اکرام ہوتا ہے. اختلاف تو ہو جائے گا، کیوں کسی کو سمجھ میں آئے گی، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھاتے رہو، اکرام کرتے رہو، دعا کرتے رہو. اور سمجھانے کے لیے بیان، تقریر، مذاکرے، خطوط، تحریرات کی ضرورت نہیں ہے. سمجھانے کے لیے کام کر کے دکھلاؤ. نہ مذاکرے کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی قرارداد کا منظور کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام کرنے کے کام ہے، کام واضح ہے. کام اگر دکھلاؤ گے تو کام کے فائدے سے لوگ منشرہ ہو جائیں گے. کام کے فائدے سامنے آئیں گے، لوگ کام کریں گے. اور باتیں کرو گے تو باتوں کا جواب تو باتوں میں ہوتا ہے، عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے. آپ عمل پیش کریں، لوگ عمل کے فائدے دیکھیں گے، باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے مذاکروں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات عمل سے سمجھ میں آئے گی. ہمیں چاہیے کہ اس طرح ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلیں. مسیح کی جماعت نہ نکلے، مسیح کی جماعت کا ہر فرد نئے ساتھیوں کو تیار کرے. اپنے کام میں تعدیے کی شکلیں بناؤ، یعنی ایک کام کرنے والا 10 کو کام والا بنائے، ایک کام کرنے والا 100 کو کام کرنے والا بنائے. مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی خود سرزہ کی جماعت بنائے، خود 4 مہینے کی جماعت بنائے، خود بیرون کی جماعت بنائے. ہر ایک کے ذمہ خود محنت ہے. جماعت میں نکل جانا ذمہ داری نہیں ہے، جماعت بنا کر لے کر چلنا ذمہ داری ہے. جماعت کا بنانا محنت ہے، جماعت میں نکلنا محنت نہیں ہے. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اندر تواضع پیدا کریں. یہ ہے اصل اکرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے، آپ گھٹیا سے گھٹیا کام انہیں ذمہ لیتے. کھانا یہ پکائیں گے، بکری یہ کاٹیں گے، فرمایا جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا. آپ خود تشریف لے گئے، لکڑی چن کر لائے آپ جنگل سے کھانا پکانے کے لیے صحابہ کے ساتھ. یہ نہیں ہمارے کرنے کام نہیں ہے، ہمیں ہمارے کرنے کام دیا جائے، یہ نہیں. میرے دوستو عزیزو، مولانا الیاس صاحب نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے مشیر اور مناظر ہوتے تھے، مناظرہ کرنے والے، اور دن بھر بڑے بڑے کام، بیان، تقریر کے کرنے والے، پوچھا وہ رات میں کیا کرتے تھے؟ کہ کسی نے کہا جی وہ تہجد پڑھتے تھے، کسی نے کہا جی وہ تو ذکر میں رہتے تھے، کسی نے کہا جی وہ تو بعض وہ تھے جو وظائف اور رات کو دعائیں کرتے تھے دن بھر. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو آگے بڑھانے اور کامیابی کے لیے مولانا الیاس صاحب نے سب سے پوچھا. فرمایا نہیں، یہ تو کام سب کے کرنے کے ہیں، ذکر، دعا، تلاوت، تہجد سب کے کرنے کام ہیں. فرمایا وہ کیا کرتے تھے، ان کے خاص مشیر، ان کے دن بھر کے مناظرین، بیان کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، وہ کیا کرتے تھے رات کو؟ ساتھیوں نے کہا جی نہیں معلوم. ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو نا میری طرف، عجیب آدمی ہو، وہ کیا کرتے تھے رات بھر؟ حضرت نے فرمایا جتنے مجاہدین تھے، ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لید صاف کرنا یہ ان کے ذمہ ہوتا تھا رات کو. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک رات بھی ہم ان مجاہدین کی لید صاف، ان مجاہدین کے گھوڑوں کی لید صاف نہ کریں، اگر ایک رات بھی ہم ان کے گھوڑوں کی مالش نہ کریں اور ان کا گوبر اور ان کی لید صاف نہ کریں، تو اسی دن بیان سے اپنے دل کے اندر عجب اور کبر پیدا ہو جاتا تھا کہ دیکھو ہم اس قابل ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں اور ہم ایسی دعوت دے سکتے ہیں اور ہم مناظرے میں ایسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ایک دن بھی چھوٹ جائے ان گھوڑوں کی لید کا صاف کرنا تو ہم صبح اپنے کام میں کامیابی نہیں دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اندر کبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم اس قابل ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خدمت میں اس لیے لگائے رکھو کہ خدمت کرنے سے تواضع باقی رہے گی، خدمت کرنے سے تواضع باقی رہے گی. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لے گا.
اپنی ضروریات خود پوری کرو، اپنا کھانا برتن ساتھ لے کر جاؤ تاکہ سوال نہ ہو، اشراف نہ ہو، اپنی ضرورت خود پوری کرو، اپنی ضرورت خود پوری کرو تاکہ سوال سے بچیں، اشراف سے بچیں۔ کسی بھی علاقے میں جماعت جا کر یہ کہ یہ کر دو، یہ جماعت داعی نہیں رہی، یہ جماعت سائل بن گئی ہے، اور جب اس سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کی مدد کا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کا سامان سب کے ساتھ ہو، سوال نہ ہو، اشراف نہ ہو۔ جو اس لیے کہ داعی وہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ جو دعوت اپنی جان و مال پر ہے وہی مؤثر ہوگی، جو تبلیغ دوسرے کے جان و مال دوسرے کے مال پر ہے وہ تبلیغ مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ مال خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اور خود اپنی جان نہ کھپانے کی وجہ سے اس کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے، اور میرے دوستو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، یہ بہت اہم بات ہے۔ نکلنے کے زمانے میں لوگ تشکیلیں کریں گے تمہاری، نکل جاؤ مقدمے میں کامیابی ہو جاوے گی، نکل جاؤ تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا، نکل جاؤ اولاد نہیں اولاد ملے گی، نکل جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، نکل جاؤ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو تشکیل والوں کی باتیں سن کر ان تمام مسائل کے حل کے ارادے سے اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ نہیں، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ مجھے نکلنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ واضح ہو کر وعدے پورے کر دیں ان کا فضل ہے، ورنہ میرا نکلنا اس کے لیے نہیں ہے، میرا نکلنا اس کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان خیر کے مواقع سے لوگ دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ دکان لگا لیں مسجد کے قریب، دکان لگا لیں اجتماع میں، دکان لگا لیں تبلیغی اجتماع میں، تاکہ آنے والے مجمع خریدے گا۔ اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا کسی تاجر کو، اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا؟ جیسے میلوں میں لوگ آ کے دکانیں لگاتے ہیں اور اسے کما کر لے جاتے ہیں، ایسے ہی تبلیغی اجتماعات سے لوگ اپنے تجارت کو اپنی کمائی اور تجارت کے لیے تبلیغی اجتماعات میں آ کر دکانیں لگاتے ہیں اور اس سے کما کر لے جاتے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، دعوت اور عبادت کمائی کے لیے نہیں ہے۔ کمانے کی دنیا پڑی ہے بہت۔ جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، جو خیر کے مواقع کو کمائی کا ذریعہ بنائے گا، وہ ہدایت سے اور اجر سے میلوں دور چلا جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کمانے کا مواقع۔ ابو الدرداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، کھڑے سونے کی اشرفیاں، اور اس طرح کماؤں کہ نہ جھوٹ ہو، نہ غبن ہو، نہ سود ہو، نہ دھوکہ ہو، اور ایسے کماؤں کہ میری تکبیر اللہ فوت نہ ہو، اور یہ 300 اشرفیاں کما کر ایک پیسہ اپنے پاس نہ رکھوں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ لوگ دکانیں لاتے ہیں مسجد کے قریب، مسجد کے بننے سے پہلے ہی نماز کا تقاضا نہیں، دکان کا تقاضا ہے کہ مسجد میں دکان نکال دو، ہم دکان خریدیں گے۔ اللہ اکبر! جو مسجد نماز کے لیے ہے اس مسجد سے نماز سے زیادہ دکان کا تقاضا ہے۔ ہاں، یہ ابو الدرداء فرماتے ہیں، ما احب ان یکون حانوتا علی باب المسجد، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ غفلت اور تجارت اور آرام و راحت کی جگہوں کو مسجد سے دور رکھا گیا ہے۔ صحابہ نے چاہا بھی کہ نماز کے لیے ہم مسجد کے قریب گھر بنا لیں، فرمایا نہیں، مسجد سے گھر کو دور رکھو مسجد کو گھر سے۔ کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ صرف چل کر آنے کے اجر کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ چل کر آنے کے لیے تو کا اجر اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ گھر کو قریب نہ لائیں، مسجد کے گھر کو مسجد کے قریب لانے کی اور حکمتیں ہیں، تاکہ غفلت کا تجارت کا ماحول مسجد سے دور رہے۔ تم وہاں سے نکل کر اس ماحول میں آؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو یہاں کے وہاں کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ ایسے ہی اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول شہید نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی کفار کے ہاتھوں قتل کیا جائے آپ کہہ رہے شہید نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیسے شہید ہو سکتا ہے جب اس نے اس اجتماع میں اور اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی تو وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ شہید تو صرف وہ ہے جو اس راستے میں نکلنے میں اس کام کے علاوہ کسی دنیا کے ارادہ نہ کرے۔ اس کو میں نے کہا کہ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کی بات ہے۔ اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگتے رہنا، اللہ سے رو کے اخلاص کو مانگتے رہنا، کیونکہ شیطان اتنا عمل پر حملہ نہیں کرے گا جتنا نیت پر کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو عمل ریا کے ساتھ کر لیا گیا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا۔ اس کی ساری کوشش عمل سے روکنے پر نہیں ہے، اس کی کوشش نیت کو بگاڑنے پر ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں، اخبار رسائل نہ پڑھے جائیں۔ اخبار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سے ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں اللہ سے ہونے کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر جماعت میں نکل کر بھی یہ کہا حکومت سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم پہلے سے زیادہ ان حکام کا یقین لے کر لوٹو گے، اللہ کا یقین اور کمزور لے کر اور کمزور کر کے لوٹو گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خود اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور سکھلانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر مشق کرنی پڑے گی۔ پھر اخبار کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ حکام سے ہوتا ہے کہ نہیں، حکام سے تو اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی لایعنی ہے۔ اس سے بڑی لایعنی اخبار تو کہیں ملے گا نہ ملے گا، اس سے بڑی لایعنی یہ موبائل ہیں جنہیں لوگ جماعت میں لے کر پھرتے ہیں۔ اس کا جسم جماعت میں ہے، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی فکریں اپنے مقام پر ہیں۔ یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے وقت لگا لیں گے مگر تجارتی کام بھی ہو جائیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت یہی نہیں آپ کچھ خریدیں بیچیں۔ اب تو تم دیکھو گے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، جماعت میں نکلے ہیں، موبائل پر ساری تجارت چل رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے وہ طریقے آ گئے ہیں کہ نہ آپ کو کسی دکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کارخانے کی ضرورت ہے، نہ کسی گودام کی ضرورت ہے، نہ کسی مال کے لا کر بھر کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنا یہ ہے کہ لوگ موبائل پر تجارت کر لیتے ہیں، چیز خرید بھی لیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ جماعت میں نکل کر یہ تجارت ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کی آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا فحش دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جسے جماعت میں ساتھی لے کر پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ آوازیں ٹیپ کر کے پہنچانا اور سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ان لوگوں پر جو بیانات ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کی باتوں کو لے کر خود پھرو، یہ دین کی خدمت ہے۔ نشر و اشاعت کرنا اور آوازیں منتقل کرنا یہ تو رواجی چیزیں ہیں، ان سے ہدایت کے ملنے کا، تربیت کا اور علم کے پھیلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو دھوکہ لگا ہے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں کل بھی عرض کیا تھا میں نے، نماز جیسا محدود وقت کا عمل، اسلام کا رکن فریضہ نماز، اس کے لیے جمع کرنے کے واسطے اگر ڈھول اور سارنگی اور آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، مجوس کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز دے کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ تم جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاؤ، لو جی۔ اور اس زمانے کے لوگ ان حالات کو
جو محض فحش سے اور گن سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں. کیا ہم خدمت کر رہے ہیں کہ آپ کی بات وہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں سے بالکل اتفاق نہیں ہے اور ان لوگوں کے اس کام سے بالکل خوشی نہیں ہے جو دین کی باتوں کو ٹیپ کر کے پھیلاتے ہیں. یہ طریقہ نہ اسلام کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ یہ دعوت کا مزاج ہے. ہمارے جیسے کہ ملفوظات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کو آلات اور رواجی شکلوں سے، اخبار اور رسائل سے اس کام کو بچانا ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد احیاء سنت ہے اور یہ چیز خلاف سنت ہے. بس سب بات ہے، لا یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو. احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے اور ان کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور آپ نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی. ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاش کے پاس، ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو. آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار بات کی ہو؟ ذرا اندازہ تو کریں. ہم تعلیم ہو گئی، اب بیٹھے ہیں، دکان پہ کسی چھوڑ کر آئے تھے، کھیت کا کیا حال ہے، تم گھر میں کسی چھوڑ کر آئے، گھر والی کا کیا حال ہے، گھر کی باتیں شروع ہو گئی. اور وہاں احد کے میدان میں جبکہ شہید کے خون کا قطرہ پہنچتا نہیں زمین پر، اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لو شہداء احد کے اور صحابی، اور آپ کیا فرمائیں ان کی والدہ سے؟ تم نے اس کو کیسے جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے دو کام اللہ کے راستے میں نکل کر کیے ہوں، ایک لا یعنی باتیں کی ہوں، یا دوسرا کام یہ کہ کوئی لوٹا، کوئی چادر، کوئی لاٹھی، کوئی ضرورت کی چیز کسی کو دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. یہ بھی فرمایا ساتھ میں. ساتھی کہتے ہیں میرا لوٹا ہے تو میری چادر ہے. فرمایا کوئی چیز اپنے بھائی کو دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں وقار، سنجیدگی، اپنے امیر کو پہچاننا، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنے میں بھی خاص طور پر بازاروں کے ماحول سے گزریں. دیکھیے اس بیان کے اندر جیسے بتایا گیا، حضرت جی نے بتایا کہ نماز نہ پڑھنے والے انسان کا جو ہے حال کیا ہوتا ہے کہ کاروبار میں برکت چھین جاتی ہے. کاروبار تو ہوتا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق کے کھانے کو تو بھوکا نہیں اٹھائے گا اللہ، لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے. انسان کاروبار کر کے بھی جو ہے پریشان رہتا ہے. برکت اس کو بولتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں اللہ جو ہے ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اور جو ہے انسان پریشان نہیں رہتا. آج سب کچھ کرنے کے باوجود انسان جو ہے پریشان ہے کیونکہ برکت نہیں ہے. اور برکت ہے نماز میں، اور کاروبار میں برکت ہے وہ بھی نماز سے ہے، زندگی میں برکت ہے وہ بھی نماز سے ہے. اللہ نے بہت ساری جو ہے فضیلتیں، بہت ساری نعمتیں وہ اللہ نے نماز میں رکھی ہے. نماز وہ عمل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک گفٹ کے طور پر دیا. جب کوئی مہمان کسی کے گھر پر جاتا ہے تو اس مہمان کو اگر کوئی جو ہے ہدیہ دے تو وہ ہدیہ جو ہے کوئی قیمتی رہتا ہے. کچھ مطلب کوئی بھی ہدیہ قیمتی ہی رہتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا. لیکن اللہ نے کتنا بہترین ہدیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ملاقات پر نماز جیسا عمل، کہ جو وہ عمل ہے جو اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرانے کا ذریعہ ہے. باقی تو آپ سب بیان میں سنتے ہی ہیں، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز سے دور ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے استغفار کرے کہ اللہ جس سے تم نے سب کو جو ہے سجدوں کی توفیق دی ہے ویسے ہماری بھی جو ہے ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے. اللہ سے دعا مانگنا اور خود بھی کوشش کرنا، کیونکہ جو خود نہیں کرتا اللہ اس کو جو ہے اس کو توفیق نہیں دیتے. پہلے خود کوشش کرنا ہے، کیونکہ انسان کاروبار پہ جانے کے لیے خود کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو پکڑ کے نہیں لے جاتا، انسان کو خود کوشش کر کے جانا پڑتا ہے. تو اس جو ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بالکل بھی نہ بھولے سبسکرائب کرنا، اور ویڈیو لائک کرنا، شیئر کرنا بھی نہ بھولنا.